बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर हल्का जनाब जफर वाली साहब, मेम्बरान मजलिस अमला कैप्टन अलियास साहब, राजा अंसर साहब, चौधरी शौकत साहब, भाई साजिद साहब, भाई असलीर साहब और मेम्बरान यूथ के कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ से गुजारिशात शुरू करना चाहता हूँ। वो आजकल के जो मुस्लिम कारकुन हैं वो उसको अडॉप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो जमाती प्रोटोकॉल, जमाती तरीक़ाकार और पार्लिमानी निज़ाम को सुने। जहाँ खुर्शीद साहब की बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ देखें ना, एक कारकुन जो है जमात से जाए तो जमात को नुकसान होता है। वो हमारे लीडर भाई थे, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के असम्बली के उम्मीदवार भी रहे हैं, हल्के के सदर भी रहे हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं। लेकिन सियासत में आखिरकार किसी को जाना पड़ता है, किसी को आना पड़ता है। उनके जाने से हमें कमी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक और आ जाएगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो हम कहते हैं बुरा वक्त है, कौन सा बुरा वक्त है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई की इत्यादि है। इस वक्त पीटीआई जो है वो हुक्मरान जमात है। हमारी जमात के अंदर हमारी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ अपनी जगह, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर में अलाइज हैं। जिस तरह हमारी जमात के सरबराह कायदे कश्मीर मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब ने इताअत किया था, वही इताअत बहाल है। ये अलग बात है कि पीटीआई हमारे मेयार पर पूरी नहीं उतरी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कोई बुरा वक्त है। अब ज़िम्मेदार आदमी है। इस साल जो चंद दिन पहले मेम्बरान मजलिस अमला का इजलास था, तो आप 5-6 मेंबरों में से एक मेंबर भी नहीं था। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है, करनी चाहिए जमात की खातर। हम सीनियर लोग अगर जमात की खातर टाइम नहीं देंगे, अपने अपने ज़ाती काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी देनी चाहिए हर बंदे को। मेम्बरान मजलिस अमला को अगर एक हल्के से 6 बंदे इजलास में नहीं हैं, तो इसका मतलब है हम 6, 8, 10 तजवीज़ें नहीं दे सकेंगे। तो वहाँ इजलास जो था उसमें ये एजेंडा था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर और बलदियाती इलेक्शन और मौजूदा मारूजी हालात, इन 3 बातों पर वहाँ पर बात हुई है। यहाँ हम किसी के जाने का फ़ौरन नोटिस दे देते हैं, किसी के आने का नोटिस दे देते। देखें ना, हर बंदा आज़ाद है, ये सियासत है। खुर्शीद साहब को कोई उधर अच्छा चार नजर आया होगा तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। वो अपनी ज़ाती किसी दिलचस्पी की बुनियाद पर गए। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ही साफ सुथरी जमात, तो अगर वैसे कोई इल्ज़ाम लगाते तो ये झूठ है। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपना सियासी तरीक़ाकार बताया। हर बंदा ये समझता है फलां जमात में मेरी जो हैसियत है वो बेहतर होगी। तो जहाँ तक तल्लुक़ है इक़्तिदार का, इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पूरी आज़ाद कश्मीर में अलाइज है। जब सरदार साहब कहेंगे कि हमारा इनके साथ इत्तेहाद नहीं है, तो फिर हम भी अलग हो जाएंगे। एक दूसरा ये है, एक्सेप्ट करना चाहिए हालात वाक़यात को। देखें ना, यहाँ बरादरियों की सियासत है, पैसे की सियासत है, इक़्तिदार की सियासत है। तो आप किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं कि आप बरादरी की सियासत ना करें जी। जहाँ लोगों को वारा करता है वो करते हैं, जहाँ पैसे की सियासत ना करें जी, लोग करते हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसमें ये कारकुनान जो है ये इसका एहसास है। ये सबसे बड़ी मंजी हुई साफ़ सुथरी जमात है। ये जहाँ भी हम कोई अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तो हम मजलिस अमला के थ्रू पहुँचाते हैं या कायदे कश्मीर से डायरेक्टली बात करते हैं। ये आज़ाद किसी भी जमात को नहीं। जहाँ तक मेरे भाई सगीर साहब ने कहा कि वो जो पाकिस्तानी जमातें वो आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने मजलिस अमला के इजलास में, वो मेरी तकरीर है, कल आप जो है देखें, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान कश्मीर से दिलचस्पी नहीं रखता है।
یہ ہم صرف قائد اعظم کے پاکستان سے اور اسٹیٹ پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ وہاں میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ادارے ہیں، سرکاری ادارے جن کو پاپولر ادارے کہتے ہیں، انہوں نے بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ زیادتی کی ہے، 2 بار 3 بار ان کو اپنا سمجھ کے دیوار سے لگایا ہے یا ان کو کمزور سمجھ کے دیوار سے لگایا ہے۔ یہ ادارے جو ہے نا ان کی بچت بھی مسلم کانفرنس کے کارکنوں کی حمایت ہے، کیونکہ مسلم کانفرنس کے جو کارکن ہیں وہ بے لاگ سپاہی ہیں، بلا تنخواہ سپاہی ہیں، وہ سب لوگ نظریہ، جذبات، کشمیر کی آزادی، یہ سب انہی لوگوں کی وراثت ہے۔ تو مسلم کانفرنس کو اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں عمران خان کو، جو بلکہ پاکستان کے کسی بھی حکمران کو، جب بھی اس پر کوئی برا وقت آیا اس نے کشمیر کے ساتھ غداری کی۔ بھٹو صاحب آئے، انہوں نے مسلم کانفرنس کو توڑ کر جو ہے نا پیپلز پارٹی بنائی، حالانکہ ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی، قائد اعظم کی جماعت چلنی چاہیے۔ بھٹو صاحب پر زوال اسی لیے آیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے نون لیگ بنائی، ان پر بھی زوال آیا۔ عمران خان کو مسلم کانفرنس کو اپنانا چاہیے تھا، انہوں نے بھی اپنی پی ٹی آئی بنائی، صرف اپنے گھر کے ساتھ۔ آج دیکھیں عمران خان پر بھی یہی زوال ہے۔ کشمیر میں یہ اولیاء کی کرتی ہے، یہ مسلمان لوگ ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، ملک کے لیے لڑتے ہیں اور آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اس وقت پوری دنیا میں جو برننگ ایشو ہے وہ کشمیر ہے، باقی جو فلسطین ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، وہ تو صرف ہمارے قبلے کی وجہ سے ہے، جبکہ ہماری اسٹیٹ ہے۔ ہندوستان بھی اس بات کو بار بار تسلیم کر چکا ہے، پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں کا رویہ غلط ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کو صرف ایک حکمرانی کے لیے یا پیسے کے لیے استعمال کرنا چاہا ہے، کشمیریوں کے نظریے کو سمجھنا چاہیے۔ تو جہاں تک ہم مسلم کانفرنس سے ہے، ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ مسلم کانفرنس سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہمارے جو قائد ہیں ان میں اللہ پاک نے بھرپور صلاحیت دی ہوئی ہے، ان کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں، ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، کارکنوں سے محبت بہت اچھی ہے۔ ہم کل اگر سردار عتیق صاحب مسلم کانفرنس چھوڑ دیں تو ہم مسلم کانفرنس چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے، کشمیر کے ساتھ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہمیں لیڈر ملا ہے وہ بہت ہی پیارا لیڈر ہے، وہ پاپولر ہے، وہ جاننے والا ہے، علم اور عقل والا ہے۔ آپ اس لیڈر پر بجا جو ہے نا وہ فخر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھول جائیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، مسلم کانفرنس پر برا وقت ہے۔ کون سا برا وقت ہے؟ مسلم کانفرنس نے جس پر شفقت رکھی وہی وزیر بن گیا، مسلم کانفرنس نے جس کے ساتھ اتحاد کیا وہی لیڈر بن گیا۔ ہمارے حلقے میں آپ دیکھیں 1-2 آدمی ہیں، جو یہ ایک ہی آدمی ہے میرا خیال ہے رفیق نیر، جو پیپلز پارٹی سے جیتا تھا، باقی تو جتنے بندے ہیں ان کو ہماری آشیرواد حاصل ہے۔ تو یہ بات بالکل بول کرنا چاہیے۔ دوسرا، کوئی کارکن، میں اس وقت آپ کے حلقے کا اسمبلی کا رننگ امیدوار، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلم کانفرنس میری ہے، میں اگر مسلم کانفرنس چھوڑ سکتا ہوں تو مجلس عملہ کے ممبران موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں، میرے پاس ایسا کوئی اختیارات نہیں کہ میں پوری مسلم کانفرنس کو اڈاپٹ کر لوں۔ کہتے تو لوگ کہ جس کو کہتے ہیں سیاسی بلف، وہ یہی ہوتا ہے۔ اور جناب خورشید صاحب نے جو ہے نا وہ ساری مسلم کانفرنس دم کر دی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلم کانفرنس برادری کے ساتھ چلے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ادھر بھی کچھ کہنے کو چاہیے ہوتا ہے۔ جدھر بندہ جاتا ہے نا ادھر بھی کچھ کہنے کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پیچھے والے جو بندے ہیں وہ بڑے برے ہیں۔ تو خورشید صاحب نے کوئی بات نہیں کہی کہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت درست ہے۔ ادھر جا کر ان کو کہنا چاہیے برادری ہمارے ساتھ ہے، ملے داری ہمارے ساتھ ہے، سیاسی پاور میرے ساتھ ہے۔ ہمیں گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ادھر ہے۔ تو ایک تو یہ اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے حکمرانوں سے کام لینا چاہیے اس وقت تک جس وقت تک ہمیں سردار صاحب اس سے الگ ہونے کا حکم نہیں دیتے۔ تو دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے وہ سردار صاحب نے کہا تھا کہ آپ ضلع کوٹلی میں ایز اے چیئرمین پارلیمانی بورڈ آپ کام کریں۔
تو میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ خورشید صاحب سینئر ممبر ہیں، میں ان کو کہوں گا. تو بعد میں وہ خورشید صاحب چلے گئے. تو اب ہم سب کو اختیار ہے اس میں بیٹھ کر بلدیاتی الیکشن کے سیاسی ہوں گے تو ان میں جو ہے وہ ہمیں کون آدمی کس طرح لڑانا چاہیے، ہارنے والے لڑکے میں کس کے ساتھ تعلق کرنا چاہیے، جیتنے والے لڑکے میں کس سے جو ہے نا وہ اپنے ووٹ سپورٹ لینی چاہیے. تو سیاسی رویہ رکھنا چاہیے. یہاں پر جب میں مسلم کانفرنس میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ مجاہد اول بنا ہوا آتا ہے، جی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس حلقے کا صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، یوتھ ونگ کا صدر ہے، اور آپ کے پاس ممبران مجلس عملہ ہے، آپ کے پاس سینئر مثلا کیپٹن صاحب اگر ممبر مجلس عملہ نہ بھی ہوں تو وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ اچھی تجویز دے سکتے ہیں. ہمیں سن کے سمجھ کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلس عملہ میں فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. دوسرا جو موجودہ حالات ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ سردار عتیق صاحب سے فیصلہ غلط ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر غلطی نہیں کر سکتا. کوئی غلطی نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. ممکن ہے اس میں جماعت کی بہتری ہو. اگر یہ اتحاد نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک سیٹ ہوتی اور ہم صفحہ ہستی سے مل جاتے. تو اتحاد کی بنیاد پر ہماری جو 28 سیٹیں 29 سیٹیں وہ ہماری ہیں کیونکہ ہم الائز ہیں. تو کام لینا، اگر کسی کارکن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، وہ ممبر مجلس عملہ کو بتا سکتا ہے، وہ حلقے کے صدر کو بتا سکتا ہے، وہ قائد کشمیر سردار عتیق صاحب کو بتا سکتا ہے. جب ہماری اب تلفی ہوتی ہے تو سیاسی رجحان رکھنا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے مثلا میں آج میں نے یہ ٹکٹ لیا تو کل اگر وہی ٹکٹ کیپٹن صاحب کو ملتا ہے تو میں یہ کہوں کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. میری کوئی وراثت نہیں ہے، میری کوئی میراث نہیں ہے کہ میں یہ الیکشن لڑوں گا. وہ کل سعید صاحب بھی لڑ سکتے ہیں، ساجد صاحب بھی لڑ سکتے ہیں. جو بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا بندہ آئے تو جماعت کہے جی اس کی مدد کرو. تو ہمیں سیاسی کارکن ہونا چاہیے. یہ ہم جو ہے نا ہر بندہ لیڈر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم میں خامی ہے. اور اگر لیڈر ہی بننا ہے تو اسی طرح بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کریں یہ بندہ الیکشن لڑے گا، اس کو ڈسٹرکٹ کونسل لڑائیں گے، اس کو اسمبلی کا الیکشن لڑائیں گے، اس کی تجویز بڑی خوبصورت ہے، اس کو مجلس عملہ میں بھیجتے ہیں. تو اپنی ذمہ داری نبھائیں. کوئی برا وقت نہیں ہے. کون کہتا ہے برا وقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا بقول سردار عتیق صاحب کے پوری مسلم کا ہم الائز ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم شریف بندے تھے. ہماری جو 8-10 سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی نے ٹیکنیکل زیادتی کر کے ہم سے چھینی. وہ ہمیں لوز نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ٹیکنیکل بنیاد پر جو ہے نا وہ ہمیں نقصان ہوئے. ہم وفادار رہے، سادے رہے، تو سیدھے رہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں 2-4 حلقوں میں ہاتھ دکھا دی. تو یہ بھی سیاست میں سب کچھ جائز ناجائز سننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو ہم اس کو غلطی نہیں سمجھتے ہیں. کمزور جو بات ہے کسی کے آنے جانے سے فرق تو بہت پڑتا ہے. ایک فرد کے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ بات ماننی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو جماعت کا بندہ گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ فرق پڑتا جس بھی جماعت سے کوئی سیاسی کارکن ووٹر سپورٹر جاتا ہے اس جماعت کو فرق پڑتا ہے. تو اس کی کورنگ جو ہے وہ ہمیں اپنا کام کر کے کرنا